अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है उस मामले की। अंदरूनी इख्तलाफात, शिकवे शिकायत, इससे मुताल्लिक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट कल रात ये हुई कि जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो उनका अपोजिशन लीडर का किरदार है उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि आने वाले दिनों में जो स्ट्रक्चर है PTI का उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ हमने देखा आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया और कहा यह जा रहा है कि ये जो मामला है ये इतना सादा नहीं है। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क़यादत के ऊपर, जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको, ख़ासकर खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक पार्टी की क़यादत का जो रवैया है, जो कोशिशें हैं, उसके ऊपर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके ऊपर कानूनी और सियासी दोनों एतबार से पार्टी मुत्तफ़िक नहीं है और शदीद वहाँ पर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात, गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, पार्लिमानी पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एक नई पॉलिसी बनाई जाए इख्तलाफात को कंट्रोल करने के लिए। बट ख़बर ये भी है हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी के मुताबिक कि ये जो चेंजेस मुख्तलिफ हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो इशारा भी दिया गया कि मज़ीद चेंजेस होंगी, वो बानी तहरीक इंसाफ की ईमा पर उनके कंसेंट से हो रही हैं। उन्होंने ख़ुद कहा है चेंजेस हों क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही। अब तमाम तर मामले के ऊपर ज़रा गौर करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों के लिए, और आपके लिए सवाल कुछ यूँ कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, क्या इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, संभाल लेगी क़यादत इसको, या मामला कुछ इससे बढ़कर है? हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, लाहौर स्टूडियोज़ से बेनज़ीर शाह साहब और इस्लामाबाद से एजाज़ सैयद और फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ हैं। एजाज़, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ मैं कि ये सिर्फ जो अमूमी तौर पर जब पार्टीज़ इस तरह के अताब से गुजर रही होती हैं तो ग्रुप बंदियाँ होती हैं, ये वो है या इससे बढ़कर कुछ और? क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, या पार्टी के जो अंदर के लोग हैं वो शिकवे शिकायत ये कर रहे हैं कि कब्ज़ा माफिया इस वक्त पार्टी के ऊपर बराजमान है और खान साहब की जो एक्चुअल आवाज़ है वो नहीं पहुँच रही आवाम तक। अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, क्योंकि सियासी जो रहनुमा होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉपुलैरिटी के एतबार से एक बड़ी मकबूल जमात है, और अगर इसका मुवाज़ना अगर करें तो 70s में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उससे काफ़ी हद तक करवाया जा सकता है। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी इसके आस्पेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अर्ली डेज़ हैं, भुट्टो साहब के जो अर्ली डेज़ हैं उनसे मिलती है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अगर मुआवजा किया जाए तो वो भी काफ़ी हद तक मिलती है। भुट्टो साहब बड़ी पावरफुल शख्सियत थे और बहुत हद तक सेंट्रल फिगर थे अपनी जमात के अंदर, और उनके मुकाबले का कोई बंदा नहीं होता था। वो इशारा करते थे तो कोई सेक्रेटरी जनरल बन जाता था, कोई दूसरा ओहदा उसे मिल जाता था, और वो इशारा करते थे तो वो ओहदेदारों को फारग कर देते थे। कोई प्रॉपर सिस्टम जिसे कहते हैं ना, पार्टी के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना, वो नहीं था। एग्जैक्टली यही काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बल्कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी ने तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एवोल्यूशन का प्रोसेस आया, एज ए पार्टी बड़ी मजबूत हुई, और आज भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का पाकिस्तान में कंपैरिजन करवाया जाए तो पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल एतबार से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कामयाब होती हैं, नून लीग और बाकी जो जमातें हैं, उनमें बड़ी बेहतर जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है ये वन मैन शो है, एक तो ये है, और पूरा एक क्राउड है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, और हर जो बंदा बैठा हुआ है उसके अपने एम्बिशन हैं। सब लोगों को पता है कि अगर हम वोट में जाएंगे, इस पार्टी का टिकट या इस पार्टी की सपोर्ट होगी, तो हमें जो लोग हैं वो जिसे कहते हैं ना, खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो उसको भी वोट मिल जाएगा, तो इसलिए इस पार्टी के अंदर रहें। अच्छा। और जो अंदर हैं वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। आपको पता है कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। एक शिबली फराज ग्रुप था, उससे
جو کہ آگے ایک اور گروپ کے ساتھ ان کا تنازع تھا، پھر عمر یوب کے خلاف کچھ بہت سارے لوگ تھے، اس سے پہلے شیر افضل مروت کا معاملہ ہم دیکھ چکے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی۔ اس میں دو باتیں ضروری ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہیں، یہ بالکل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات آ گئی مداخلت کی، وہ جو قبضے والی بات کہہ رہی ہیں آپ، وہ بھی بالکل ہے کہ دیکھیں جب ایک جگہ کراؤڈڈ ہوتی ہے تو اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز مختلف جگہوں پر کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور مختلف جو پاور کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر اپنے بندے بھی فیلڈ کرتے ہیں کہ ان بندوں کے ذریعے اپنا کام کروایا جائے، اور بعض بڑے پرامننٹ لیڈرز ہیں جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کہیں اور پہ ہیں۔ دیکھیں شبلی فراز صاحب کے بارے میں تو ان کے اپنے رہنما فواد چودھری نے بیان دیا کہ شبلی فراز صاحب 6 ماہ اپنے گھر پہ رہے، ان کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور یہ فواد چودھری اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے تھے تو ان کے اوپر مقدمات بن جاتے تھے، گو کہ فواد چودھری چھوڑ گئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن پارٹی کے اندر سے بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں، تو اور بھی بہت سارے ایسے عناصر ہیں، تو یہ دونوں باتیں بیچ میں موجود ہیں، کراؤڈ بھی ہے اور دوسری یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ انڈیویجولز بھی شامل کیے گئے ہیں جو کسی اور کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں گوہر صاحب اور جو موجودہ قیادت ہے وہ اس کے اوپر قابو پا لے گی یا پھر مشکل ہوگا ابھی؟ دیکھیے جو گوہر صاحب اور موجودہ جو قیادت جو جیل سے باہر ہے نا، وہ اس پہ قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بڑے اچھے ہیں، ان میں بڑی کیپیسٹی ہے، بڑے روشن خیال ہے، میں گوہر صاحب کی بات کر رہا ہوں ان پرٹیکولر، لیکن وہ ان کو قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ یہ پہلی تو بات یہ کہ خود گوہر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کسی بڑی پارٹی کے بڑے عہدیدار رہے ہوں، اور پھر اتنی کراؤڈڈ پارٹی کا تجربہ بھی ظاہر بڑا انوکھا تجربہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو سینٹرل فگر ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ بانی پی ٹی آئی ہیں جو جیل کے اندر ہیں، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اوپر چلا جاتا ہے، جس کو دھکا دیتے ہیں وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ نا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے نہ تو میسیجز باہر صحیح طرح سے لائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے جو جس طرح سے کوششیں کرنی چاہیے اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ فخر، کتنا آپ کو لگتا ہے وزن ہے اس تنقید میں؟ کیا پی ٹی آئی کے کارکنان، ہم نے کل بھی مناظر دیکھے، عمر ایوب صاحب فیصلے کے بعد جو آیا کچہری سے حکمت عملی کا اعلان کر رہے تھے، ان کے خلاف ہی احتجاج ہو گیا، کیا ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں ان سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کی، اور وہ ایگریسو اپروچ کر رہے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن صحیح نہیں ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں قیادت کی اپنی حکمت عملی اور ان کی نیت تو نہیں میں کہوں گی، جنرلی ان کی سوچ میں مسئلہ ہے؟ علینا دیکھیں، قیادت ہو یا حکمت عملی ہو، وہ صرف اور صرف عمران خان ہی کی چلتی ہے، اور پی ٹی آئی نام ہی عمران خان کا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ جو اندرونی انتشار ہے پی ٹی آئی کے اندر اور اختلافات ہیں جو اپنے ورکرز میں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی آپس میں انتشار ہو، اس سے پی ٹی آئی یا عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا جو ورکر ہے لائل پی ٹی آئی کا، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنے والا، وہ چاہے جتنے بھی یہ تمام سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے پی ٹی آئی کو، اس کے باوجود بھی اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا پی ٹی آئی یا عمران خان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے۔ دوسرا اس کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندر اندرونی جو انتشار ہے اور جو لڑائیاں ہیں، اس سے عمران خان کو جو کہ جیل کے اندر ہیں، اس سے کیا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عمران خان کا جو ایک کاز ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور کاز یہ ہے کہ عمران خان جلد سے جلد جیل سے رہا ہوں، وہ پارٹی کو متحرک کر سکیں، اور دوبارہ سے ایک پہلے سے پی ٹی آئی کا وہ تھا اس کو وہ لے کر چل سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار ہے وہ عمران خان کے کاز کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور اگر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمران خان جو پارٹی کی قیادت ہے اور جو معاملات ہیں، یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو سیاسی طور پہ سینئر ایک قیادت تھی، اس کو سونپ دیتے، بجائے اس کے کہ جو نووارد تھے یا کوئی لیس جو پاپولر تھے ان کو دینے کے، کیونکہ سیاستدان ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکال لیتے ہیں۔ تو عمران خان نے یہ جو جتنے بڑے جو اور سینئر لیڈران تھے ان پہ جو لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے کاز کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ نقصان پہنچ رہا ہے اس صورت میں یہ جو ایک انتشار آ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ جو اندرونی انتشار ہے، کیا واقعی یہ آگے آپ نے اس میں وہ
ہم پچھلے 2-3 دنوں سے یہ بھی خبریں سن رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو ہے کچھ 21 سے زائد اراکین ہیں جو کہ ریزگنیشن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. اسی پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے 2-3 مرتبہ یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ عمران خان کے پاس ایک لسٹ ہے جو پارٹی کے اندر غدار ہیں, جو ٹاؤٹس ہیں, یا جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں وہ عمران خان آلریڈی جانتے ہیں. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ یہ ایک صحافیوں کو اگر یہ پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس ایک لسٹ ہے اور وہ کسی اور کے اشاروں کے اوپر یہ پارٹی کے اندر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو عمران خان نے ٹائملی کیوں نہیں انٹرفیئر کیا اور یہ تمام تر ایسے جو عناصر تھے یا تمام جو ایسے رہنما تھے ان کو نکالا کیوں نہیں؟ اب ہمارے سامنے یہ اس کے نتائج آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان ڈیلیبریٹلی پہلے اس کو وہ کرتے رہے. اب جب یہ پارٹی کے اندر جو انتشار ہے یا جو اختلافات آئے ہیں اس کے بعد, جس طرح یہ ہم سن بھی رہے ہیں کہ ان کی جو پارلیمانی پارٹی میں بھی کہا گیا کہ عمران خان خود اب چیزوں کو وہ کنٹرول کریں گے اور ڈیسیجن میکنگ کہ کس پارٹی کے کس عہدے کے اوپر کس کو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ ان کی اس میں کوئی شک نہیں. پاپولیرٹی تو کوئی افیکٹ نہیں بات کرتے ہیں نا تھوڑی سی, کیا یہ جیل سے بیٹھ کے ممکن تھا کہ اس طرح سے عمران خان خود سے کنٹرول کر لیتے؟ دوسرا, آپ نے کہا سینئر لیڈران کو عمران خان صاحب کو پہلے ہی سونپ دینا چاہیے تھا. ابھی جن کے اوپر تحفظات ظاہر کر رہے ہیں اپیرنٹلی تو سینئر لیڈران وہی ہے نا, اور کون سینئر ہوتا؟ دیکھیں علینا, ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بھی کافی سارے تھے, چاہے وہ جیل میں تھے لیکن اتنی اس میں وہ نہیں تھی, جیسے شاہ محمود قریشی ہیں, چودھری پرویز الہی ہیں, اس طرح کے جو ہیں یہ وہ لیڈران ہیں جو کسی بھی صورت میں اور کسی بھی صورتحال میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے تھے. وہ سارے جیل میں تھے, ان سے رابطہ ممکن نہیں تھا, کیسے کرتے وہ لیڈ پارٹی؟ دیکھیں علینا, جیل میں تو عمران خان بھی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ بھی کر رہے ہیں, وہ جس سے رابطہ کرنا ہو وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں باقی بھی صرف یہ نہیں, اسد کیسر صاحب ہیں یا اس طرح کے, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ایک ان کی وہ پولیٹیکل ایک وہ بنائی ہے, کمیٹی بنائی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ شروع میں اسد کیسر کو سائیڈ لائن کیا گیا, کچھ دوسرے لوگوں کو وہ کیا گیا, تو یہ اس ٹائم یہ کوئی نہ فیصلہ لیتے ہیں جب کوئی پہلا فیصلہ بیک فائر کر جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس میں جو بڑا ایک نقطہ تھا. اب بے نظیر, آپ اتفاق کرتی ہیں اس سے؟ علینا دیکھیں, عمر ایوب صاحب کا جو استعفے کا معاملہ ہے میرے خیال سے اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. ایک تو پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اور دوسرا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کی فرسٹریشن اور جو غصہ یا اس طرف سے جو پریشر پڑ رہا ہے پارٹی پہ وہ ہے. اچھا, جو انٹرنل پالیٹکس کی ہم بات کریں, دیکھیں بہت دیر سے یہ بات واضح تھی کہ 2 بڑے گروپس ہیں پارٹی میں. آپ کہہ سکتے ہیں ہاکس اور کہہ سکتے ہیں ڈوز. جو ہاکس ہیں, جو ایک میرے خیال سے ایک اگریسو پالیسی چاہتے ہیں پارٹی کے اندر, وہ شاید آپ کی شندانہ گلزار صاحبہ ہیں, شہریار افریدی صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں, عامر ڈوگر ہیں, اسد کیسر صاحب کا بھی اس میں نام آتا ہے, وہ یہ گروپ ہے. جو آپ کے ڈوز ہیں جو ابھی اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹیز پہ بھی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو کافی دیر سے گروپس تو بنے ہوئے تھے, لیکن یہ معاملہ جو کھل کے سامنے آیا وہ تب آیا جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ چلا کہ چیئرمین شپ کا شیر افضل مروت صاحب کا نام آیا, پھر واپس لے لیا گیا, پھر کسی اور کو کر دیا. اور تب بھی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس وقت بھی غصہ کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب سے واپس کیوں لی گئی ہے چیئرمین شپ. اچھا, تب آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف جب, اب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں نئے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا پارٹی میں جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ ان کو اگنور کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور جب شو کاز نوٹس بھی گیا سعودی عربیہ کے معاملے پہ, تو تب بھی شیر افضل مروت صاحب نے ذمہ داری کس پہ ڈالی کہ شبلی فراز صاحب کی غلطی ہے اور عمر ایوب صاحب کی غلطی ہے کہ مجھے شو کاز نوٹس آیا. اچھا, یہ بھی ایک پارٹی کی شاید مجبوری ہے کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کھل کے کہہ نہیں سکتی کہ اگر عمران خان صاحب کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں یا ان کا کوئی فیصلہ ہے جو ان کو نہیں پسند آتا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب نے غلط فیصلہ کیا. ظاہر سی بات ہے, عمران خان صاحب کا ووٹر ہے, عمران خان صاحب کی ووٹ بیس ہے, تو انہوں نے پھر ذمہ داری کہاں ڈالنی ہوتی ہے, دوسروں پہ ڈالنی ہوتی ہے. زیادہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ شبلی فراز صاحب کی غلطی ہے, عمران خان صاحب کی غلطی نہیں ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ معاملہ, یہ ایشوز بہت دیر سے چل رہے تھے اختلافات, لیکن کیا وجہ بنی کہ عمر ایوب صاحب کو اب جا کے استعفیٰ دینا؟ میرے خیال سے جیسے ابھی کون میرے بھول گیا, شاید اعزاز بات کر رہے تھے, پہلے کچھ دن پہلے یہ خبر آئی کہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں. اب یہ فارورڈ بلاک بنتا یا نہیں بنتا, لیکن یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ شاید کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں جو ہاک گروپ ہے وہ شاید استعفے دے دے,
شاید وہ احتجاج کرے. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو لگا کہ کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پارٹی میں ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں اور پارٹیاں ایکسپیریمنٹ بھی کرتی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی نہیں کام کری, چلے ایک نئی اسٹریٹجی ٹرائی کرتے ہیں, یہ نہیں کام کری تو یہ کرتے ہیں. دوسری وجہ جو میں نے کہا تھا وہ ہے پی ٹی آئی کا ووٹر. اب پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے, یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ ایک بڑا ایکٹیو ووٹر ہے, وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتا. اور شندانہ گلزار صاحبہ بھی اس دن یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم سے ووٹرز پوچھتے ہیں جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں باہر آ رہے, ان کو 1 سال ہونے جا رہا ہے, کیا پالیسی ہے پارٹی کی. تو یہ بھی ایک پریشر ہے جو میرے خیال سے پارٹی پہ پڑ رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب میں, جس کی وجہ سے پارٹی کو شاید لگ رہا ہے کہ کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری چیز دیکھیں, پارٹی میں ایک فرسٹریشن بھی ہے اور اس کی ایک بڑی ویلڈ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف عمران خان صاحب سے جا کے مل سکتے ہیں, سب نہیں جا کے مل سکتے, جو نام انہوں نے دیے ہیں صرف وہ جا کے مل سکتے ہیں. تو ایک ایکسس کا بھی پرابلم ہے. اگر ہاں عمران خان صاحب باہر ہوتے تو یہ لوگ سب جا کے ان سے مل سکتے تھے, جو بھی اختلافات تھے ان پہ بات چیت ہو سکتی تھی. لیکن اس وقت ایکسس کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے, اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ کچھ وجوہات ہیں. اب یہ ایشوز سالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میرے خیال سے تو علینا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. کیونکہ اعزاز نے بالکل صحیح بات کی, یہ ایک 1 مین پارٹی ہے, بڑی لینئر ان کی وہ ہے پارٹی لیڈرشپ. اگر باقی پارٹی لیڈرشپ جو ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہے, اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کبھی ایسی کوئی بتایا ہی نہیں کہ میں اس پہ کمپلیٹ ٹرسٹ کرتا ہوں یا یہ وہ شخص ہے جس میں میرا کمپلیٹ اعتماد ہے یا کانفیڈنس ہے. تو پارٹی کا پھر کیوں کانفیڈنس ہوگا باقی لیڈرشپ پہ؟ تو وہ سب دیکھتے ہی صرف عمران خان صاحب کی طرف ہے. لیکن عمران خان صاحب جیل میں اس وقت تک جب تک وہ باہر نہیں آتے تب تک کوئی نہ کوئی تو باہر لیڈرشپ چاہیے نا. بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں تو خود پارٹی لیڈر بلکہ علی ظفر نے جب اعلان کیا تو کہا خان صاحب کے نمائندے کے طور پر اسی لیے ہم ان کو کھڑا کر رہے ہیں کہ جو وہاں سے آئے گی ڈائریکٹ کریں گے. اب سر قیاس آ رہی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اگلی جو وکٹ گر سکتی ہے وہ گوہر خان صاحب کی ہے. مہر صاحب دیکھیے, ابھی تو آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا, اس نے یونینمسلی یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ گوہر ایوب اپنا عمر ایوب جو ہے وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں, اور بانی پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. اب غالباً کل یا پرسوں جو ملاقات کا دن ہوتا ہے اس میں یہ ریزولوشن لے کے جایا جائے گا اور پھر بانی پی ٹی آئی جو بھی فیصلہ کریں. جو پرابلم پی ٹی آئی میں آ رہی ہے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹک نہیں ہیں. ایک شخص گرفتار ہو جاتا ہے, پارٹی کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتی جب تک اس شخص کی اپروول نہ ہو. یہ صرف پی ٹی آئی تک کنفائنڈ نہیں ہے, ہر جگہ یہ پرابلمز ہیں. کیونکہ اگر ڈیموکریٹک پارٹیز ہوں تو سب سے جو پاورفل باڈی ہوتی ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو ہوتی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو میں پھر جو اگر چیئرمین جیل چلے جائیں تو سینئر وائس چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین بن جاتے ہیں. اگر سیکریٹری جنرل چلے جائیں تو اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ڈیموکریٹک نارمز ہوتے ہیں. جہاں ڈیموکریٹکلی پارٹیز نہیں چلتی وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ اب جو بھی جتنے بھی گروپس ہیں, اگر پی ٹی آئی میں اس وقت 10 گروپس ہیں, کوئی ایک گروپ نہیں ہے جو یہ کہے کہ عمران خان صاحب قصوروار ہیں. سب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, عمران خان پہ سب متفق ہیں اور عمران خان صاحب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جو موازنہ ابھی اعزاز نے کیا تھا, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اٹھان تو بہت انقلابی تھی. اگر 67 میں جو کنونشن ہوا تھا اس کی رودات پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو پارٹی تھی وہ بہت انقلابی تھی. اس کے جو فاؤنڈرز لوگ تھے ان میں جے رحیم, شیخ رشید, ڈاکٹر مبشر حسن, ملک معراج خالد, یہ وہ لوگ تھے جو پولیٹیکل مائنڈز تھے. پی ٹی آئی کی جب اٹھان ہوئی ہے, پی ٹی آئی جب بنی ہے تو اس میں 1-2 کے علاوہ کوئی بھی کسی نے کبھی پولیٹکس کی ہی نہیں تھی. بالکل یہ پولیٹیکل لوگ تھے. تو پی ٹی اور پیپلز پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا وہ کئی دنوں کی ڈیبیٹ کے بعد وہ ہوا تھا. اس میں کیا کرنا ہے, پارٹی کا نام کیا رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور پھر پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو اور پروگرامز کا ڈکلائن ہمیں نظر آیا. پھر پروگرام کا ڈکلائن نظر آیا ہمیں, پھر پرفارمنس کا ڈکلائن نظر آیا. پی ٹی آئی میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں پہلا الیکشن جو ہوا ہے 96 میں پی ٹی آئی بنی ہے.
پہلا الیکشن 2013 میں ہوا ہے، یعنی آپ گیپ دیکھیں، اور 2013 میں جب الیکشن ہوا تو وہ جنرل الیکشن سے بالکل پہلے الیکشن ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا جو بعد میں عمران خان صاحب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ غلطی تھی؟ اس میں یہ ہوا کہ دو گروپس بہت واضح طور پہ کھل کر سامنے آ گئے اور پبلکلی ایک دوسرے کو اکیوز کرنے لگے. ایک جہانگیر ترین گروپ اور دوسرا شاہ محمود قریشی گروپ. یہ ایک واسٹ پولرائزیشن پارٹی کے اندر سامنے آگے ڈفرنس ہے. لیکن کہتے ہیں کہ پوری پارٹیوں میں ایسا ہے. اسپیکنگ آف غلطی، صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی جس طرح سے شکوے شکایات آ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی سے متعلق، یہ نیچرلی مسئلہ ہے جو بھی کریں خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ سچویشن کا دینا چاہیے، یا پھر کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں کچھ رکاوٹ جان بوجھ کر ڈالی جا رہی ہے؟ علینا جو ورکرز رہتے ہیں نا، ورکرز کی فرسٹریشن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے والی تھی نا، تو جو پیپلز پارٹی کا ورکر تھا اس نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا تھا، اور اس وجہ سے جلانا شروع کر دیا تھا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کوئی کال ہی نہیں دے رہی تھی. اور پھر بھٹو پھانسی چڑھ گیا تو اس کے بعد جو چیلم پہ لیڈر جمع ہوئے ان کو ورکرز نے پکڑ کے مارا تھا. یہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس خان صاحب باہر آنے والے ہیں، صحیح بات ہے، یہ ایک ہائپ کریٹ کر دی. ورکر اس چکر میں پہنچ گیا کل اڈیالہ جیل کہ جی خان صاحب رہا ہونے والے، پتہ چلا خان صاحب رہا نہیں ہوئے. تو وہ اس کی فرسٹریشن یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم سے، آپ کہتے ہیں کہ رہا ہونے والے ہیں اور وہ رہا نہیں ہوتے. تو وہ دے اسٹارٹڈ سسپیکٹنگ دیم. پھر پارٹی لیڈر ایک دوسرے کو سسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اگر شیر افضل مروت کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے شبلی فراز استعفیٰ دے؟ بھائی پارٹی کی مرکزی جو مجلس عاملہ ہے یا جو بھی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی نا. ایون پارلیمنٹری پارٹی نہیں کر سکتی. صحیح ہے، پارٹی کی مرکزی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کو اگر کچھ چاہیے تو وہ یہ کہ پارٹی کو ڈیموکریٹائز کریں اور ان پر اعتماد کریں، جس پر بھی کریں وہ اعتماد. کنٹری کسی ایک یا دو شخص پہ اگر آپ اعتماد کریں گے تو پارٹی نہیں رن کریں گے. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا میں بالکل آف دا ٹاپک ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے یہ بات کرنا. آج سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی توہین عدالت کیس کی فیصل واڈا صاحب کی، اور وہاں پہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میڈیا چینلز جو ہیں وہ ججز کے خلاف پریس کانفرنس دکھاتے ہیں پیسے لے کے یا پیسے کی لالچ میں آ کے. مجھے افسوس ہوا کہ یہ دیکھ کے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں میڈیا میں بہت دیر سے ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں پاکستان میں اور جو میڈیا چینلز ہیں وہ بہت پریشر میں کام کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس پوری چلتی ہے، اس میں ایڈز نہیں ہوتے، اس میں کوئی بریک نہیں لی جاتی، اور سارے نیوز چینلز پہ چلتی ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی، اور پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، پلیز مختصر. اس چینل پہ وہ پریس کانفرنس چلی، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد جتنے بھی ہمارے اس چینل پہ جو پروگرامز ہیں اس پہ بڑی کھل کے تنقید ہوئی. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس پروگرام پہ ہم نے بیٹھ کے تو یہ بھی بات کی کہ فیصل واڈا صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور وہ کتنا سچ بولتے ہیں اور وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور آخری چیز علینا، اسی چینل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے فیکٹ چیک، جس کو میں دیکھ رہی ہوں، اور پچھلے 2 مہینوں سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف بہت غلط خبریں پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا میں. ہم اس کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. اب میں کسی سے پیسے لے کے یا پیسے کے لالچ میں تو نہیں کر رہی، یہ میرا کام ہے، یہ میں پبلک انٹرسٹ میں کر رہی ہوں. تو یہ میں صرف آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہی تھی کہ کاش ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جاتا عدالت میں، بجائے اس تاثر کو دینے کے کہ صرف لالچ میں آ کے میڈیا چینل بجائے ایک جنرلائز تاثر دینے کے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنا دوسرا ایشو ڈسکس کریں گے. دہشت گردی اور خاص کر کراس بارڈر دہشت گردی جو ایسا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے سلسلے میں مختلف باتیں بھی ہو چکی ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سالمیت کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو سرحد پار نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین سے ہماری سرزمین کے اوپر جو دہشت گردانہ وار ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. اور کچھ سیلز تو پاکستان کے اندر بھی ہیں، لیکن جو افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک
तजवीज़ कहें, इसको बयान कहें, वो भी दिया है। क्या ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं ये दुरुस्त बात है? एजाज अलीना, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात पहली दफ़ा नहीं की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई। माजी में भी ये बातें होती रही हैं और ख़ाली बातें ही नहीं होती रहीं, ये कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आपको पता है कि ड्रोन अटैक किए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर दीगर नौइयत के अटैक भी हुए हैं, टारगेट किए गए हैं अस्करियत पसंद। सवाल मगर ये है कि क्या हम जो ऑपरेशंस की बात करते हैं या अंदर घुस के हॉट परसूट की या अंदर घुस के मारने की बात करते हैं, क्या ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं है? अभी 2 रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी देखिए, अफ़गान जो तालिबान हैं वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वो कालदम TTP को दूसरी जगह रीलोकेट कर लेंगे, यानी कि पाकिस्तान की सरहद के साथ जो TTP के लोग रह रहे हैं वो उनको ताजिकिस्तान की सरहद के साथ या इस इलाके से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर देंगे। बल्कि उन्होंने ये भी मुझे याद पड़ता है कि बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी वो उसके लिए पैसे भी हैं, कुछ पैसों की भी बातचीत है। तो ख्वाजा साहब ने बताया था कि वो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गारंटी की बात है, यानी कि जब उनसे पूछा गया, ख्वाजा साहब से मैंने पूछा कि इसकी गारंटी क्या है, तो उन्होंने कहा जी इसकी गारंटी वो नहीं देते, इसलिए तो बात जो है ना वो आगे ज़ाहिर नहीं बढ़ पा रही। यानी कि अफ़गान तालिबान भी TTP की गारंटी नहीं देते, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इन कामों से हम अभी तक ये जो मेजर्स हमने लिए हैं, ऑपरेशंस किए हैं, हॉट परसूट किए हैं, उनसे हम कुछ फ़ायदा हासिल कर सके हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का ग्राफ है, नंबर है, वो ऊपर जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ज़रूरी हैं, वो बिल्कुल खामोशी से करें। अगर आपने कोई काम भी करना है तो उसका शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से आप ज़रूर करें, लेकिन जो बड़ी इंगेजमेंट है वो अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ कल्चरल। अच्छा, और एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ख्वाजा आसिफ साहब के बयान में ये भी है, ठीक है हम अंदरूनी ऑपरेशन की तो बात करते हैं फ़खर, लेकिन अगर हम ये बात करें कि सरहद पार हम उनको टारगेट करेंगे तो ये तो एक नया इंटरनेशनल महाज नहीं खोल देता? ये जो इस हवाले से सरहद पार कोई कार्रवाइयों के हवाले से है, ये तो शुरू ही अमेरिका से हुआ कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो अमेरिका से होते हुए ये इंडिया में आया। इंडिया ने भी हमारे जो पाकिस्तान के कुछ टेरिटरीज जो आज़ाद कश्मीर थे वहाँ पे वो किए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अब जो ये एक नया वो है इंटरनेशनल, जो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान, जिस तरह एजाज़ ने भी कहा कि ये हम माजी में अभी करते भी आए हैं, ये जो इस तरह की टारगेटेड जो ऑपरेशंस हैं या कोई हॉट परसूट जो है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, अनलेस कि ये अगर ये पाकिस्तान कोई और बड़े स्केल के ऊपर कोई कार्रवाई करता है और जिससे अफ़गान जो तालिबान हैं वो इसके ऊपर उनके मोतरिज़ हो जाते हैं, तो वो एक और बात होगी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ये जिस तरह टारगेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उसको वो करते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का वो होगा, कोई इतना बड़ा इशू होगा। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, बट मुझे नहीं समझ आता कि इस किस्म के बयान देने से अचीव क्या होता है। सबसे पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपना बॉर्डर सिक्योर करें। ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ सेल्स हैं, कुछ हाइड आउट्स हैं, और पहले भी बात होती रही है कि पाकिस्तान में भी फैसिलिटेटर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आप क्या कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2015 में पास हुआ था, इतनी हुकूमतें आई, इतने साल गुजर गए, आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? अब जाके फिर से बातें हो रही हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ एक जुड़ा हुआ इशू है, वो है एक्सट्रीमिज़म का और रेडिकलाइजेशन का। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? वो भी नेशनल एक्शन प्लान में उसके बारे में जिक्र किया गया था। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या इक़दामात ले रहे हैं? और आखिर में बस ये कहूँगी कि देखें, आपके 4 नेबर्स हैं, एक दुश्मन है। चाइना के साथ चलें, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ कभी अच्छे होते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं। अब आप अफ़गानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात और ख़राब करने जा रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल से पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें और फिर, वरना मैं वैसे अलीना आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, और जैसे भी एजाज भी कह रहे थे, मेरे ख्याल से 2 बार ऐसा हो भी चुका है, आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आप अपनी सोवरेनिटी की बात करते हैं लेकिन फिर इस किस्म के बयान देते हैं दूसरे ममालिक के बारे में।
آلسو مزید صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات مختلف وزراء کے یا مختلف شخصیات کے منہ سے سننے کو مل رہے ہیں، بٹ ایک بڑی چیز ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا، وہ ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا اس آپریشن، چاہے وہ اندرونی آپریشن ہو یا اس طرح کے اگر بیرونی آپریشن کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں علینا، ٹارگیٹڈ بیانات نہیں دیے جاتے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں. جب آپ یہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کی سرحد پار جو ہے وہ آ سکتے ہیں، یہ جو دھمکی ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ آپ کے آپریشن کو ڈیمیج کرتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے یہاں سے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہاں کارروائیاں کر کے وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، شیلٹرز لے لیتے تھے 9/11 کے بعد. جبھی ٹی ٹی پی کو اسی لیے سسپیکٹ کیا گیا کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں، ٹی ٹی پی ریلیٹڈ گروپس جو ہیں، جو پیورلی پاکستان بیس گروپس ہیں، جو ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ جو ہے گلیمرائز بھی کرتے ہیں، افغان طالبان کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں، القاعدہ کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں. وہ یہاں مختلف کارروائیاں کرتے تھے اور یہاں سے کارروائیاں کر کے جا کے قندھار اور دوسری جگہوں پہ پناہ لے لیتے تھے. جو اس وقت جنرل مشرف کے پیریڈ میں بھی یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کوورٹ آپریشنز ہوئے تھے، وہاں سے بہت سے لوگ پکڑ کے لائے گئے، بہت سے لوگ مار دیے گئے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ خواجہ آصف صاحب منسٹر آف ڈیفنس ہیں، منسٹر آف ڈیفنس یہ بیان نہیں دیتا، فورن منسٹر اس طرح کے بیانات نہیں دیا کرتے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ، تو آپ خاموشی سے کوآپریشن کرتے ہیں، خاموشی سے جا کے کارروائی کرتے ہیں. یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں. ریزنیبل، اٹس پرفیکٹلی آلرائٹ. فخر جی بالکل. دیکھیں یہ اس طرح کے بیانات صرف یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، صرف پاکستان کی طرف سے نہیں، یہ ہر ملک اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس طرح بیانات کے ذریعے ہی وارن کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتا، کوئی یہ جو مسائل کا جو حل ہے وہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو آپریشن والا بیانات وارننگ ہوتی ہے. مزید صاحب نہیں دیکھیں جو وارننگ ہوتی ہے نا، ایک سیکنڈ میں سب کو کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں، پھر اعزاز آپ کے پاس آتی ہے. وارننگ ہوتی ہے نا، وارننگ ہوتی ہے یا الرٹ ہوتا ہے یا کنسرن ہوتی ہے، وہ آپ بات چیت کے ذریعے کرتے ہیں، وہ بیانات کے ذریعے نہیں کرتے. آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، اور آپ جو ہے سلسلے میں کارروائی کریں، ورنہ پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی. پبلک اسٹیٹمنٹ کا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جب آپ پبلکلی کرتے ہیں، پہلے تو آپ اس کو جس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ الرٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کہیں جا کے چھپ جاؤ، اس لیے کہ میں آ رہا ہوں. یہ بہت ہی نائیو اپروچ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ جی ہم گھس کر ماریں گے، تو وہ کیوں رہے گا وہاں جہاں پر. اعزاز پلیز مختصر. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ افغانستان میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو لڑائی جھگڑا ہی آتا ہے. آپ ان کے ساتھ بیسٹ ڈپلومیسی کریں، بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے آگے کریں. اور اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا بھی ہے تو اس کو شور مچانے کی ضرورت نہیں. بالکل مظہر صاحب نے یہ ٹھیک کہا. جو باقی ملکوں کی اگزامپل دی فخر درانی نے کہ امریکہ نے ایک بیان دیا تھا اور پھر ہندوستان نے بھی ایک بیان دیا تھا، وہ تو ایک نارمل سٹیٹس ہیں. ہم اس وقت ایک ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسی سٹیٹ کو جو کہ نارمل سٹیٹ نہیں ہے، وہ ایب نارمل سٹیٹ ہے. اور ہمیں ایب نارمل سٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو. ہم آگے ہی ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہم ایک اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. نہیں کر سکتے مزید اگریشن. کرنی بھی سر آپ کو پوائنٹ آ گیا، فخر کا جواب لے لیں. یہ جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ میٹنگز میں جو آپس میں وہ کرتے ہیں، یہ پبلک سٹیٹمنٹ، دیکھیں یہ میٹنگز میں جب نہیں ہوتا مسئلہ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح سٹیٹس پبلکلی جاتے ہیں اور پھر وارن کرتے ہیں. اس کے بعد جو کوئی اٹیکس ہیں یا جو بھی اس حوالے سے وہ کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویٹلی یا جو 1-to-1 میٹنگز میں اگر یہ مسئلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ان کو پبلکلی جانے کی ضرورت پڑی. اس کی وجہ یہ پھر آپ جا کے کارروائی کریں. فورن پالیسی ہے نہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کا انفارچونیٹلی فورن آفس کا رول کم ہے. اس میں ایسے لوگوں کا رول زیادہ ہے جو صرف چیزوں کو سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھتے ہیں. یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. اس کو ڈیلیکیٹ طریقے سے، اور جو ہمارے کیریئر ڈپلومیٹس ہیں، فورن آفس کے لوگ ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو مل کے طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی ٹھیک ہے وزڈم ہے، آئی ریسپیکٹ ہم، از اے ویری سینئر پولیٹیشین، لیکن اسے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرے، فورن افیئرز کمیٹی، ڈیفنس کمیٹیز کے اندر. یہ اہم بات ہے، یہ بنیادی معاملہ ہے، ٹھیک نہیں. یہ بڑی اہم معاملہ ہے. بہرحال اختلاف پایا جا رہا ہے، فخر کی سوچ ڈفرنٹ ہے، وی ریسپیکٹ دیٹ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.